जरा जरा सी बातों के लिए अपने पड़ोसियों के बारे में अपनी जबान से नाजेबा अल्फाज निकाल दिया करती है। इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हदीस जाकर उन्हें सुना देना। ये नबी याद करने की जरूरत नहीं है मेरे बंदे, मेरे तमाम के तमाम एहसानात को याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बस एक छोटी सी नियामत को और एक छोटा सा एहसान को याद कर ले जो मैंने तुम्हारे ऊपर किया है। वो क्या है? इद कुंतुम आदान फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। कहे मेरे बंदे, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। जरा जरा सी बातों के लिए तुम्हारे दरमियान तलवारें चल जाया करती थी, जरा जरा सी बातों के लिए तुम अपने भाई की गर्दन को मार दिया करता था, छोटी छोटी चीजों को लेकर और छोटी छोटी और जरा जरा सी बातों को लेकर 27 साल तक, 28 साल तक, 40 साल तक तुम्हारे दरमियान लड़ाई होती थी, तुम्हारे दरमियान झगड़ा होता था। है मेरे बंदे, फिर मैंने तुम्हारे दिलों के अंदर उल्फत पैदा कर दी, फिर मैंने तुम्हारे दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा कर दी और हमने अपनी फजल से और अपनी नियामत से तुमको आपस में भाई भाई बना दिया। यानी हमें पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नियामत है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसी नियामत को याद करने की तालीम हमें और आपको दे रहा है, इसी नियामत को याद करने का दर्स हमें और आपको दे रहा है। कह रहा है कि बंदे, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, तुम आपस में एक दूसरे को देखना गवारा नहीं करते थे, जरा जरा सी बातों के लिए तुम्हारे दरमियान तलवारें चल जाया करती थी, फिर मैंने अपनी नियामत से और अपने फजल से तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा कर दी और तुमको भाई भाई बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यह मैसेज दिया कि हम अल्लाह तबारक व तआला की नियामत को याद करें। किस नियामत को? कि हम आपस में दुश्मन थे। दुश्मनी भी कैसी, एक मिसाल दे दूं, दुश्मनी भी कैसी थी? दुश्मनी भी ऐसी थी कि अगर कोई हमारे सामने सर उठाता तो हम कहते कि तुम सर नीचा रखो, तुम मुझे बड़ा मानो या तुम मुझे बड़ा कहो, अगर नहीं मानोगे या नहीं कहोगे तो उसकी गर्दन मार दिया करते थे, उसका सर कलम कर दिया करते थे। जरा जरा सी बातों के लिए मयानों से तलवारें निकल जाया करती थी, हमेशा खून खराबा हुआ रहता था, हमेशा खून नदियों के पानी की तरह बह जाया करता था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को भेजा, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे बीच नबी को भेजा। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो आने के बाद फिर सबसे पहले हमें और आपको भाईचारा का यानी दर्स दिया और भाईचारा की तालीम हमें और आपको फिर से दी। मेरे प्यारे साथियों, एक वाकया मैं आपको बता दूं, क्योंकि 1 घंटा का वक्त मांगा हूं और मेरी कोशिश होगी कि मुख्तसर अंदाज में बहुत सारी चीज़ आप लोगों के सामने रख दी जाए, इसलिए एक वाक़या रखूंगा, फिर इंशाअल्लाह आगे की तरफ बढ़ जाऊंगा कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको किस तरह यानी भाईचारे का दर्स दिया और भाईचारे की तालीम दी और बिछड़े हुए को दुश्मन को अपना बनाया। जो सहाबा किराम मक्के के अंदर रहते थे उसको मुहाजिरीन कहते हैं, और जो अंसार के अंदर यानी मक्का से हिजरत करके, यानी हिजरत यानी सिर्फ चलकर नहीं, हिजरत करके यानी सिर्फ ऐसे यूं ही नहीं आ गए, वो किस लिए आए थे मक्का से? अपने ईमान की हिफाजत करने के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए, अपने ईमान की रक्षा करने के लिए। जब सहाबा किराम मक्का से मदीना तशरीफ लाए और मदीने के अंदर जिन लोगों ने उन लोगों का स्वागत किया, जिन लोगों ने उन लोगों का वेलकम किया, जिन लोगों ने उन लोगों का देखभाल किया और बढ़ चढ़कर उन लोगों की मदद की, उन लोगों की हेल्प की, उनको हम अंसार कहते हैं। फिर अल्लाह के नबी ने मदीने के अंदर आए और अंसारियों के दरमियान और मुहाजिरीन के दरमियान भाईचारा कराया और फरमाया कि अंसारो, ऐ अंसारो कान खोल कर सुन लो, ये मुहाजिरों कान खोल कर सुन लो। नबी ने फरमाया, ऐ अंसार, ये मुहाजिरीन आज के बाद तुम्हारा भाई है, और ये अंसार मुहाजिरीन से फरमाया कि मुहाजिरीन ये अंसार आज के बाद तुम्हारा भाई है। यानी अल्लाह के नबी ने अंसारियों के दरमियान और मुहाजिरीन के दरमियान भाईचारा कायम कराया
اور پھر دیکھیے ان لوگوں کے درمیان اتنا بھائی چارہ ہوا، ان لوگوں کے درمیان اتنا پیار ہوا، ان لوگوں کے درمیان اتنی محبت پیدا ہو گئی آپس میں ایک دوسرے کے لیے کہ وہ لوگ اپنے سگے بھائی سے بھی بڑھ کر ہو گئے۔ جیسا کہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو مکہ کے رہنے والے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو مہاجرین صحابہ رسول میں سے ہیں، اور حضرت سعد ابن ربی جو انصار میں سے ہیں، انصاری صحابہ میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت سعد ابن ربی اور حضرت انصار حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے درمیان بھائی چارہ کرایا اور کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف آج کے بعد یہ سعد ابن ربی تمہارا بھائی ہو گیا، اور یہ سعد ابن ربی یہ عبد الرحمن ابن عوف آج کے بعد تمہارا بھائی ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے دو صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ یاد رکھیے گا یہ دونوں آپس میں کوئی رشتہ دار میں سے نہیں ہے، نہ ممیرا بھائی ہے، نہ چچیرا بھائی ہے، نہ پھپھیرا بھائی ہے، بس ایمان کی بنیاد پر اور مسلمان کی بنیاد پر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کرایا اور فرمایا کہ یہ لوگوں یاد رکھو کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یوں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، اے لوگوں اس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی مومن ہیں، چاہے وہ کشمیر کے اندر رہنے والا ہو، چاہے وہ پاکستان کے اندر رہنے والا ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا ہو، نبی نے تمام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام مومنوں کو بھائی بھائی قرار دیا۔ میرے پیارے ساتھیو اسی طرح حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت سعد ابن ربی کے درمیان یعنی بھائی چارہ قائم کرایا۔ اب ذرا دیکھیے محبت بھی کیسی، بھائی چارہ بھی کیسا۔ حضرت سعد ابن ربی جو بڑے دولت والے تھے، بڑے پراپرٹی والے تھے، بڑے جائیداد والے تھے، بڑی دولت والے تھے، بڑے مالدار تھے، امیر تھے، بزنس مین تھے، تجارت کرنے والے تھے۔ حضرت سعد ابن ربی حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہتے ہیں، پھر سے یاد رکھیے گا یہ عبد الرحمن ابن عوف ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ممیرا بھائی بھی نہیں، کھلیرا بھائی بھی نہیں، پھوپھیرا بھائی بھی نہیں، ایک گاؤں کا رہنے والا بھی نہیں، ایک سماج کا رہنے والا بھی نہیں، ایک مکہ کا رہنے والا، ایک مدینے کا رہنے والا۔ پھر حضرت سعد ابن ربی نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ اے میرے بھائی عبد الرحمن ابن عوف، میری جتنی بھی دولت ہے، میری جتنی بھی پراپرٹی ہے، میرا جتنا بھی مال ہے، میں تمام کے تمام مال کو اور جائیداد کو، پراپرٹی کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں، ایک حصہ تو رکھ لے اور ایک حصہ میں رکھ لیتا ہوں۔ صرف اتنا ہی نہیں، ان دونوں کے درمیان محبت دیکھیے، بھائی چارہ دیکھیے، کاش کہ وہ محبت آج ہم جیسے اور آپ جیسے مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی، کاش وہ بھائی چارہ آج ہم جیسے اور آپ جیسے مسلمانوں کے درمیان بھی پایا جاتا۔ اتنا ہی نہیں، اب حضرت سعد ابن ربی نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ اے میرے بھائی عبد الرحمن ابن عوف، میری دو بیوی ہے، میری دو بیوی ہے، تو ایک نظر میری دونوں بیویوں کی طرف دیکھ لو، تمہیں جو پسند آئے بس اشارہ کر دو، میں اسے ڈائیورس دے دوں گا، میں اسے طلاق دے دوں گا، وہ عدت گزارے گی، پھر تو اسے نکاح کر لینا۔ یہ بھائی چارہ تھا صحابہ کرام کے درمیان، یہ بھائی چارہ تھا حضرت سعد ابن ربی اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے درمیان۔ یعنی اللہ کے نبی جب آئے تو سب سے پہلے لوگوں کے درمیان، صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارے کا شکشا دیا، بھائی چارے کا درس دیا اور بھائی چارے کی تعلیم دی، اور مسلمانوں کو ملایا اور کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ دوسری حدیث مسند امام صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے تو ایک جگہ پر تمام مسلمانوں کو اور تمام مومنوں کو ایک جسم کے مانند بھی قرار دیا، ایک جسم کے مانند قرار دیا۔ میں ادھر جانا نہیں چاہوں گا، لیکن آئیے آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر ایک مسلمان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ آج جانتے ہیں آج مسلمانوں کی یہ مینٹلٹی بن چکی ہے، آج مسلمانوں کی یہ سوچ اور یہ تھنکنگ بن چکی ہے، اور وہ سوچ اور وہ تھنکنگ یہ ہے کہ آج کچھ مسلمان سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دے لینا، اور اگر اللہ نے دولت دی ہے،
اگر اللہ نے امیر بنایا ہے اور استطاعت ہے تو 4-5 مرتبہ حج کر لینا بس. اب جنت جانے سے ہمیں کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی. اب جنت جانے سے ہمیں کوئی روک ہی نہیں سکتا. نماز پڑھ لیا مسلمان ہو گیا. حاجی صاحب ہے حج کر کے آئے, ایک بار نہیں 4 مرتبہ حج کر کے آئے. اب وہ حاجی صاحب کو اب وہاں سے جنت کا سرٹیفکیٹ لے کر آ گیا. اب اس کو جنت جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ ہماری سب سے بڑی یعنی غلط سوچ ہے, اور یہ سب سے بڑی یعنی بیڈ تھنکنگ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہے. آج ہماری مینٹلٹی بگڑ چکی ہے. حالانکہ آج ہم اور آپ صحیح معنی میں اگر کہہ لیا جائے کہ آج ہم اور آپ صحیح معنی میں اسلام کو سمجھ ہی نہیں پائے, بس اتنا سمجھے ہیں نماز پڑھ لو مسلمان, روزہ رکھ لو مسلمان, زکوٰۃ دے دو مسلمان, حج کر لو مسلمان, اور اسلام کچھ ہے ہی نہیں. اب کچھ کرنے کی اور ضرورت نہیں, بس تم کامیاب ہو جاؤ گے, سکسیسفل ہو جاؤ گے, تم جنت میں چلے جاؤ گے. لیکن ذرا آئیے ذرا اس حدیث کو ذرا آپ سنیے. رات بہت ہو چکی ہے, بہت سارے لوگ آئے تھے جلسے میں, بہت سارے لوگ چلی بھی گئے. میں آپ لوگوں کے جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ رات کے 3 بجے اتنی ٹھنڈ میں آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے, تو آپ اپنے دوستوں کو یہ حدیث جا کر سنائیے گا. آپ کے آس پاس رہنے والے, آپ کے آجو یعنی آس پاس رہنے والے ان لوگوں کو جا کر یہ میسج دیجیے گا. آپ اپنے دوستوں کو جا کر یہ میسج دیجیے گا کہ مولانا تنویر صاحب ہماری کٹیہار کے رہنے والے, سرونی کے رہنے والے, وہ آئے تھے اور رات کے 3 بجے یہ حدیث سنا کر گئے ہیں کہ ایک مسلمان کو اپنے سماج کے اندر, ایک مسلمان کو اپنی سوسائٹی کے اندر, ایک مسلمان کو اپنے گاؤں کے اندر کس طرح زندگی گزارنی چاہیے وہ حدیث بتا کر گئے تھے. اور مسلمان کون ہے اس حدیث سے بھی آپ ذرا پتہ لگا لیجیے گا. تو حدیث سنیے مت. جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہیں آپ سے التماس ہے, گزارش ہے کہ آپ صرف حدیث کو سنیے مت سنیے حدیث کو, بلکہ حدیث کو سننے کے ساتھ ساتھ ذرا حدیث کو سامنے رکھ کر یہ محاسبہ بھی کیجیے, یہ دیکھیے, احتساب کیجیے کہ ہم اس حدیث کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں, اس حدیث کے مطابق ہم چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے, کیا اس حدیث کے مطابق ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. آپ کو یہ ذرا ملانا ہوگا, آپ کو ذرا دیکھنا پڑے گا اس حدیث کے مطابق. کون سی حدیث؟ آئیے وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. یہ حدیث بھی مسلم کی ہے, امام مسلم اس حدیث کو بھی مسلم کے اندر لے کر آتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا, 1400 سال پہلے اپنی امت کو کہا کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی کیسا رہنا چاہیے. ایک مسلمان کو اپنے سماج کے اندر, اپنے گاؤں کے اندر, اپنے معاشرے کے اندر اور اپنی سوسائٹی کے اندر کس طرح زندگی گزارنی چاہیے, تمام چیزیں اس حدیث کے اوپر فٹ ہو جائیں گی. حدیث کیا ہے؟ نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. اور لوگوں مسلمان تو ہے, دیکھیں یہاں پر نہ نماز کی بات کہی جا رہی ہے, نہ روزہ کی بات کہی جا رہی ہے, نہ زکوٰۃ کی بات کہی جا رہی ہے, نہ حج کی بات کہی جا رہی ہے, نہ کسی اور چیز کی بات کہی جا رہی ہے, بلکہ اللہ کے نبی نے یہ واضح کر دیا, یہ کلیئر کر دیا اور فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. اور لوگوں مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے یا دوسرے مسلمان کو کشٹ نہ پہنچے. نبی نے فرمایا مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ کے ذریعے سے, جس کی زبان کے ذریعے سے, باتوں کے ذریعے سے, جس کے اخلاق کے ذریعے سے, کردار کے ذریعے سے, چال چلن سے, لین دین سے کسی دوسرے انسان کو یا دوسرے مسلمان کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے یا دوسرے مسلمان کو کشٹ نہیں ہونی چاہیے. نبی نے پھر سے اس حدیث کو ذرا سنیے, 1400 سال پہلے یہ کلیئر کیا کہ وہ مسلمان ہے جس کے ہاتھ کے ذریعے سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے, جس کی زبان کے ذریعے سے, جن کی باتوں کے ذریعے سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. تو پتہ کیا چلا, مسلمان تو وہ ہے کہ اس کے ہاتھ کے ذریعے سے, زبان کے ذریعے سے, رہن سہن سے, چال چلن سے, اخلاق سے, کردار سے, بیہیویئر سے کسی دوسرے انسان کو یا دوسرے مسلمان کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو سماج میں ایسا رہنا ہوگا, آپ کو سماج میں اس طرح زندگی گزارنی ہوگی کہ آپ کی ذات کے ذریعے سے, آپ کی ذات سے کسی کو بھی کوئی آپتی نہیں ہونی چاہیے.
اس کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے, اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اب پتہ یہ چلا کہ مولانا صاحب ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ماہ رمضان میں روزہ بھی رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, ہم تو حاجی صاحب بھی ہیں, ایک مرتبہ نہیں, ہم نے تو 4 مرتبہ حج کر کے آئے ہیں. اب ہمارے ہاتھوں کے ذریعے سے تو تکلیف پہنچ جاتی ہے, زبان سے ہم کسی کو تکلیف دے دیتے تو کیا ہوگا؟ تو بھائی اس حدیث کو ذرا سنیے, اگر آپ حاجی صاحب بھی ہیں اس کے باوجود بھی آپ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں, آپ اپنے گاؤں کے بہت بڑے مولوی بنے بیٹھے ہیں, آپ اپنے گاؤں کے بہت بڑے یعنی مفتی بنے بیٹھے, آپ اپنے گاؤں کے بہت بڑے امام ہیں, لیکن آپ کے اخلاق کے ذریعے سے, آپ کے کردار کے ذریعے سے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے, آپ کی باتوں کے ذریعے سے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے. تو ذرا آپ ہی اندازہ لگائیے کہ اس حدیث کے مطابق آپ مسلمان نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں, کیونکہ نبی نے اس چیز کو بالکل پوری طریقے سے واضح کر دیا اور کلیئر کر دیا کہ مسلمان تو وہ ہوگا جس کا اخلاق کے ذریعے سے, کردار کے ذریعے سے, اس کے ہاتھ کے ذریعے سے اور اس کی زبان کے ذریعے سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں ہوگی, اور اگر ہوگی تو وہ مسلمان نہیں ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, ذرا نماز پڑھ لینا, روزہ رکھ لینا, زکوٰۃ دے دینا, حج کر لینا, صرف یہی اسلام کا حکم نہیں ہے, یہی صرف نبی کی تعلیم نہیں ہے, بلکہ نبی کی تعلیم یہ بھی ہے, نبی کا حکم یہ بھی ہے کہ آپ کے ذریعے سے کسی انسان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ایک حدیث میں آپ کے سامنے اور پڑھ دوں, بڑی لمبی حدیث ہے, اس حدیث کو بھی امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنے صحیح مسلم کے اندر لے کر آتے ہیں. حدیث بڑی لمبی ہے لیکن شارٹ کٹ میں بتاؤں گا کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے. لا تحاسدوا, نبی نے بیان فرمایا لا تحاسدوا, حسد نہیں ہونا چاہیے. نبی نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں, لا تحاسدوا, اگر تم کامیابی پانا چاہتے ہو, اگر تم مومن ہو, اگر تم مسلمان ہو, اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہو, اگر دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اگر کامیابی چاہتے ہو, تو لا تحاسدوا, تم کسی سے حسد مت کرو, اپنے دل میں کسی کے لیے حسد مت رکھو. حسد سمجھتے نا آپ, ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر جلنا یا ایک دوسرے سے جلنا. اگر اللہ نے کسی انسان کو یا اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت, کسی نعمت سے نوازا ہے تو اس سے جلنا یہ حسد ہے, اس سے حسد کرنا. اور آپ کو ایک چیز کا اضافہ اور کر دوں آپ کے نالج میں, آپ کے ذہن میں, کہ دنیا کے اندر جو سب سے پہلا گناہ ہوا تھا نا, دنیا کے اندر جو سب سے پہلا گناہ ہوا تھا, پھر سے سنیے, دنیا کے اندر جو سب سے پہلا گناہ ہوا تھا وہ حسد کی وجہ سے ہوا تھا, وہ حسد کی وجہ سے ہوا تھا. اور وہ کتنا بڑا گناہ تھا کہ ایک بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا, قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. کس کی بنیاد پر؟ حسد کی بنیاد پر. اور وہ حسد کیوں ہوا؟ وہ اس لیے قابیل نے حابیل سے کہا, حابیل تیری قربانی قبول ہوئی, میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی؟ تیری قربانی قبول ہوئی, یہی نا حسد ہے. تو اچھا کیوں کھاتا ہے, میں کیوں نہیں کھا پاتا ہوں؟ تو اچھا کیوں پہنتا ہے, میں کیوں نہیں پہن پاتا ہوں؟ تو اتنی اونچی اونچی بلڈنگ کیسے بنا لیتا ہے, میں کیوں نہیں بنا پاتا ہوں؟ یہی تو حسد ہے نا, ایک دوسرے سے یہی جلنا ہے نا. میں نے کہیں پر کہا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے, کہ آج کے انسان کو یاد رکھے گا کہ آج کل انسان کو اپنے دکھ سے دکھ نہیں ہے, بلکہ دوسروں کے سکھ سے اسے دکھ ہے. وہ اچھا کپڑا نہیں پہن پا رہا ہے, اس کا اسے کوئی دکھ نہیں ہے, کوئی افسوس نہیں ہے. وہ اچھی اچھی گاڑیوں میں نہیں گھوم پا رہا ہے, اس سے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی دکھ نہیں ہے, کوئی افسوس نہیں ہے. اب لوگوں کو دیکھ کر جلتے, بھائی تو کیوں اچھا کھائے گا, تو کیوں اچھا پہنے گا, تو کیوں اچھا گھر میں رہے گا, تو کیوں اچھی اچھی گاڑیوں میں گھومے گا. یہ جلنا ہے, اور یہی حسد ہے, اور یہی تو تھا ان کے اندر, یہی تو چیز تھی قابیل کے اندر. حابیل سے کہا کہ تیری قربانی کیوں قبول ہوئی, میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی. پھر وہ طیش میں آ گئے, غصے میں آ گئے, اور اس نے کیا کیا, اپنے بھائی کو ہی قتل کر ڈالا. تو دنیا کے اندر جو پہلا گناہ ہوا تھا, وہ جو ایک بھائی اپنے سگے بھائی کو قتل کر ڈالا تھا, وہ حسد کی وجہ سے تھا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا, مسلمانوں کو یہ تعلیم دیا, لوگوں کو یہ درس دیا کہ اے لوگوں, اپنے دل میں کسی کے لیے حسد مت رکھو. تو آپ اپنے سماج میں کے اندر, اپنے معاشرے کے اندر, اپنی سوسائٹی کے اندر اس طرح زندگی گزارے کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے حسد نہ ہو. ایک واقعہ, بڑا زبردست واقعہ ہے, اس واقعہ کو بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ
میرے ایک استاد محترم تھے مولانا مقیم فیضی رحمۃ اللہ علیہ، جو ترجمان اہل حدیث کے نام سے بھی جانے جاتے تھے، اللہ موصوف کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کیونکہ لاک ڈاؤن میں ان کی موت ہوئی ہے۔ وہ ہمارے کلاس میں آ کر، دلی میں ہم لوگوں کی کلاس میں آ کر ایک بڑا زبردست واقعہ سنایا تھا حسد کی وجہ سے۔ وہ واقعہ آج بھی مجھے یاد ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے میں یعنی سنا کے جاتا ہوں، شیئر کر کے چلا جاتا ہوں کہ حسد کتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان خود حسد کی آگ میں جل جاتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں اگر حسد کی آگ پیدا ہو جائے گی تو یقین مانیے وہی آگ آپ کے ایمان کو جلا کر راکھ کر دے گی، آپ کے ایمان کو جلا کر برباد کر دے گی۔ حسد کیا کہ ایک مولانا تھا، اس مولانا کا نام تھا، جو بہت بڑے یعنی عالم تھے، اللہ کے ولی تھے، اس کا نام تھا مولانا اسماعیل ہیروی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بڑے فین فلوئنگ تھے، ان کے فالوورز بہت زیادہ تھے، ان کے ماننے والے بہت زیادہ تھے۔ جب بھی کچھ ہوتا تھا تو مولانا اسماعیل ہیروی رحمۃ اللہ علیہ کو بلاتے تھے، لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، ملتے تھے، کیونکہ وہ با اخلاق تھے، با کردار تھے، تو ان کی جو ہے ان سے لوگ بڑی محبت کرتے تھے۔ تو اب اس علاقے کے اندر جو اور مولوی لوگ رہتے تھے تو ان لوگوں کو یعنی حسد پیدا ہو گیا، ان کے دل میں جلن پیدا ہو گئی کہ یار لوگ مولانا اسماعیل ہیروی رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، لوگ ہر جگہ مولانا اسماعیل ہیروی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دے کر کیوں بلاتے ہیں، لوگ ان کے پاس جا کر کیوں بیٹھتے ہیں۔ تو اس علاقے کے جتنے بھی علماء تھے یا مولوی تھے، ان لوگوں کے اندر جلن پیدا ہو گئی، حسد پیدا ہو گئی مولانا اسماعیل ہیروی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے۔ اور اسی چیز کے لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے اور ہمیں اور آپ کو منع کیا۔ پھر کیا ہوا، اس زمانے کا جب بادشاہ اس علاقے میں آیا تو ایک مولوی لوگ بادشاہ سے، ایک مولوی کی جماعت یا ایک ٹولی کہہ لیجئے، بادشاہ سے ملنے کے لیے جا رہی تھی۔ کچھ لوگ ملنے کے لیے جا رہے تھے بادشاہ سے، تو اتنے میں راستے میں مولانا اسماعیل ہیروی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر پڑتا ہے۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ مولانا اسماعیل ہیروی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کر لوں، ان سے میٹ کر لوں۔ پھر مولانا اسماعیل ہیروی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں گئے تو جانے کے بعد کیا دیکھا کہ مولانا اسماعیل ہیروی رحمۃ اللہ علیہ ایک مصلی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر یہ جو مولویوں کی جو جماعت تھی، یہ جو چند مولوی تھے، ان لوگوں نے ایک تانبے کا بت مولانا اسماعیل ہیروی رحمۃ اللہ علیہ کے مصلی کے نیچے رکھ دیا، اور اس کو کوئی علم نہیں ہوا کہ میرے مصلی کے نیچے ان لوگوں نے تانبے کا بت رکھ دیا۔ پھر مولانا اسماعیل ہیروی رحمۃ اللہ علیہ سے ان لوگوں نے ملاقات کی، ان سے ملے، ملنے کے بعد خیریت پوچھے، حال سماچار پوچھے، وہاں سے نکل پڑے۔ تو پھر وہ لوگ بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے شکایت درج کر دی، کس کا تعلق سے؟ مولانا اسماعیل ہیروی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے۔ ان لوگوں نے بادشاہ کے سامنے یہ شکایت درج کی کہ اے بادشاہ سلامت، اے جو ہمارے علاقے کے مولانا اسماعیل ہیروی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو آپ لوگ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، علاقے کے لوگ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، دعوت پہ بلاتے ہیں، لوگ بڑی ان کو چاہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ مولانا اسماعیل ہیروی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے ہیں؟ بادشاہ چونک گئے، کیونکہ بادشاہ بھی مولانا اسماعیل ہیروی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے کا اور اس دور کا بہت مشہور اور بہت اعلیٰ قسم کے وہ مولانا تھے۔ تو اتنے میں بادشاہ نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کہ ہوا کیا ہے، مولانا اسماعیل ہیروی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا، ان مولویوں نے کہا کہ وہ جس مصلی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اسی مصلی کے نیچے وہ تانبے کا بت بھی رکھتے ہیں۔ جس مصلی کے اوپر وہ نماز پڑھتے ہیں، اسی مصلی کے نیچے وہ تانبے کا بت بھی رکھتا ہے۔ بادشاہ کو اتنا سننا تھا کہ بادشاہ کو غصہ آ گیا، تو بادشاہ کو یقین آیا، اور بادشاہ نے کہا کہ اے لوگوں، اے مولویوں، تم سب جھوٹ بول رہے ہو، الزام لگا رہے ہو مولانا اسماعیل ہیروی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر۔ اس کے بعد ان مولویوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کو بلیو نہ ہو، اگر آپ کو یقین نہ آئے، اگر آپ کو ہمارے اوپر ٹرسٹ نہ آئے، تب ایک کام کیجئے، اپنے دربار سے کچھ لوگوں کو، سپاہیوں کو بھیجئے اور جا کر تلاشی لینے کا حکم دیجئے کہ مولانا اسماعیل ہیروی رحمۃ اللہ علیہ کے مصلی کے نیچے تانبے کا بت رکھا ہوا یا نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت نے ایسا ہی کیا، بادشاہ نے بالکل ایسا ہی کیا، اپنے کچھ سپاہیوں کو بھیجا اور کہا کہ جا کر دیکھو تو صحیح کہ یہ لوگ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح یا نہیں ہے، جا کر دیکھو تو صحیح کہ اسماعیل ہیروی رحمۃ اللہ علیہ کے مصلی کے نیچے تانبے کا بت ہے یا نہیں۔
تو یہ لوگ گئے، تو جانے کے بعد مولانا اسماعیل حلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہوئے، پرویش ہونے کے بعد دیکھا کہ مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ایک مصلی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگ گئے، جانے کے بعد ڈائریکٹ دیکھا تو مصلی کے نیچے ایک تانبے کا بت رکھا ہوا، بس وہ لوگ اس بت کو بھی لیا اور مولانا اسماعیل حلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیا، اور سپاہیوں نے یہ شہادت دے دیا، سپاہیوں نے یہ گواہی دے دی اور کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ لوگ جو کہہ رہے تھے یہ برحق ہے، یہ لوگ جو کہہ رہے تھے یہ 100% یہ سچ ہے اور یہ ستیہ ہے۔ بادشاہ نے مولانا اسماعیل حلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ مولانا اسماعیل حلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم آپ کو اتنا بڑا عالم سمجھتے تھے، ہم آپ کی اتنی عزت کرتے تھے، ہم آپ کا احترام کرتے تھے، لیکن آپ اس قسم کے انسان نکلیں گے ہمیں یہ علم نہیں تھا، آپ اس قسم کے مولوی نکلیں گے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ جس مصلی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، آپ جس مصلی کے اوپر نماز پڑھتے ہیں اسی مصلی کے نیچے آپ تانبے کا بت رکھتے ہیں۔ بس مولانا اسماعیل حلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا سننا تھا کہ مولانا نے زور آواز سے کہا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اے بادشاہ سلامت، یہ سراسر میرے اوپر بہتان ہے، یہ سراسر میرے اوپر بہتان ہے، یہ سراسر میرے اوپر الزام ہے۔ بادشاہ اعتدال پسند تھا، بادشاہ انصاف پسند تھا۔ جب بادشاہ نے مولانا اسماعیل حلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے زوردار آواز نکلنے والی جب بات سنی، بادشاہ کو یہ علم ہو گیا، بادشاہ یہ سمجھ گئے کہ مولانا اسماعیل حلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ستیہ ہے، یہ سچ بول رہے ہیں اور یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان مولویوں کو لے جایا جائے اور لے جانے کے بعد سلاخوں کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اس واقعہ سے ہمارے جو استاد سے مولانا یعنی مقیم فیض رحمۃ اللہ علیہ، ہم لوگوں کے کلاس کے اندر جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے ہم لوگوں کو یہ درس دیا تھا، اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو یہ سمجھانا چاہا تھا کہ بچوں کبھی آگے بڑھ کر کسی کے لیے اپنے دل میں جلن مت رکھنا، بچوں کبھی اپنے دل کے اندر کسی کے لیے حسد کے آگ مت جلانا، کیونکہ جس مسلمان کے دل میں یا جس انسان کے دل میں حسد کی آگ جل جاتی ہے اسی آگ سے اس کا ایمان بھی جل جاتا ہے اور وہ بھی خود جل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں یہ درس دیا کہ اے لوگوں لا تحاسدوا، تم آپس میں کسی سے حسد مت کرنا حسد۔ اگر آپ کے سماج میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کی سوسائٹی میں اگر کوئی ڈیولپ کر رہا ہے، اگر کوئی ترقی کر رہا ہے یا کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو آپ ان کے کام کو بگڑنے کی کوشش مت کیجیے بلکہ بنانے کی کوشش کیجئے، آپ ان کی سہایتا کیجئے، آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ ان کی مدد کریں، لیکن حسد کی وجہ سے آپ اس کام کو بگڑنے کی کوشش مت کریں۔ آئیے بڑی لمبی حدیث ہے، اس حدیث کا جو لاسٹ ٹکڑا ہے چند چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ اسی حدیث کے اندر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا۔ اگر آپ مسلمان ہو تو آپ کے ذریعے سے کسی مسلمان کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ذریعے سے کسی مسلمان کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، اگر آپ مسلمان ہیں تو کسی مسلمان کی عزت پر آپ حملہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم آپس میں کسی مسلمان کی عزت پر حملہ مت کرو، تم کسی مسلمان کو رسوا مت کرو۔ لیکن آج ہمارے سماج کے اندر، آج ہمارے گاؤں کے اندر، آج ہماری سوسائٹی کے اندر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آج مسلمان دوسرے کو ذلیل کر کے، دوسرے کو حقیر کر کے، دوسرے کی عزت پر حملہ کر کے خود کو پراؤڈ فیل کرتے ہیں، خود کو خود کے اندر یعنی گرو محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو ذلیل کر دیا، ہم نے فلاں کی عزت پر حملہ کر دیا، ہم نے فلاں کو فلاں کے سامنے رسوا کر دیا، اب وہ منہ دکھانے کے کہیں پر لائق نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی چیز سے تو اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ لا یخذلہ، تم کسی مسلمان کو رسوا مت کرو، تم کسی مسلمان کو ذلیل مت کرو اور کسی مسلمان کی عزت پر حملہ مت کرو۔ اور اس حدیث کے لاسٹ ٹکڑے کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا ولا
यहकुरहु, और तुम किसी मुसलमान को हिकारत की नजर से ना देखो। और बयान फरमाया कि उस इंसान के बुरा होने के लिए बस इतना ही काफी है, उस इंसान के बुरा होने के लिए बस इतना ही काफी है कि वो किसी दूसरे इंसान को बुरा कहे या वो दूसरे इंसान को गलत कहे। मेरे प्यारे साथियों, ये तालीम और ये शिक्षा अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रात को 1400 साल पहले दिया कि एक मुसलमान को कैसा होना चाहिए और अपने समाज में, अपने गांव में, अपने मुआशरे में, अपनी सोसाइटी में किस तरह जिंदगी वो गुजारे। आइए, और 3 चीजें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, क्योंकि मैंने 1 घंटा का वादा किया था। अभी जस्ट आपके सामने यानी आधा घंटा या पौने घंटा ही हुआ है, अभी भी 15 मिनट बाकी है। तो मेरी कोशिश होगी कि 3 चीजें भी आप लोगों के सामने रख दी जाए। ये 3 चीज भी बड़े काम की चीज है, आप इसको भी याद रखिएगा कि अपने समाज के अंदर, अपने मुआशरे के अंदर एक मुसलमान अपने दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत कैसे पैदा करे, या दूसरे के दिल में अपने लिए मोहब्बत कैसे पैदा करे। आप समाज में कैसे जिंदगी गुजारे कि लोग आपसे भी मोहब्बत करें, उनके दिल में भी आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए और आपके दिल में भी उनके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। तो इसके लिए अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको बयान फरमाया कि आप अपने गाँव के अंदर, समाज के अंदर ऐसे जिंदगी गुजारेंगे कि जब आप रास्ते से चलेंगे, किसी दूसरे मुसलमान भाई से आपकी मुलाकात होगी, या रास्ते से चलेंगे कोई आपके सामने बैठा होगा, तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया कि आप उसको सलाम करना। आप क्या करना? आप उसको सलाम करना। सलाम क्यों करना? क्योंकि इसलिए कि सलाम करने से दुश्मनी खत्म हो जाती है, सलाम करने से दुश्मनी खत्म हो जाती है और आपस में एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है। लेकिन इतना बता दूं कि आज हमारे समाज के अंदर सलाम की कोई अहमियत नहीं है। अगर आज हमारे समाज के अंदर मुसलमानों के बीच दूरियां बढ़ रही है, अगर आज हमारे समाज के अंदर मुसलमानों के बीच नफरतें पनप रही है, तो इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आज मुसलमानों ने अपनी जिंदगी में सलाम को लेना देना छोड़ दिया, सलाम करना छोड़ दिया। और सलाम करना तो बड़ी दूर की बात है, आज मुसलमानों की नजर में आज सलाम की कोई अहमियत नहीं है। आज मुसलमान सलाम को कुछ समझते ही नहीं है। आज जब भी हम बात करते हैं, गुड नाइट से बात शुरू करते हैं, गुड मॉर्निंग से बात शुरू करते हैं, हाय बोलकर बात शुरू करते हैं, गुड इवनिंग कहकर बात शुरू करते हैं, अदब कहकर बात शुरू करते हैं। हमने तो कितने ऐसे मुसलमानों को देखा कि नमस्ते और नमस्कार कहकर भी बात शुरू करते हैं, लेकिन मुसलमानों की जबान से आज सलाम नहीं निकलता है, क्योंकि आज मुसलमानों ने सलाम देना बंद कर दिया, आज मुसलमानों ने सलाम देना छोड़ दिया। तो आइए एक हदीस मैं आप लोगों के सामने पढ़ दूं कि सलाम देने से क्या होता है, कि सलाम देने से मोहब्बत पैदा होती है। यह भी सही मुस्लिम की हदीस है। इस हदीस को भी इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मुस्लिम के अंदर लेकर आते हैं। क्या बयान फरमाते हैं, जरा हदीस को सुनिए। ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, क्या ऐ लोगो, कोई भी इंसान जन्नत के अंदर उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकता। ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, ओ लोगो, कोई भी इंसान उस वक्त तक जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, जन्नत के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, जब तक कि वो ईमान वाला ना हो जाए। फिर से सुनिए, ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, उस वक्त तक कोई इंसान, उस वक्त तक कोई बंदा जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, जन्नत के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, जब तक कि वो ईमान वाला ना हो जाए। और फिर नबी ने बयान फरमाया, वला तुमिनू हत्ता तहाबू, और वो लोगों, उस वक्त तक कोई बंदा ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि वो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लगे। देखिए, इस हदीस के अंदर भी भाईचारे की बात आ गई, इस हदीस के अंदर भी मोहब्बत की बात आ गई, इस हदीस के अंदर भी उखुवत की बात आ गई कि नबी ने पहले फरमाया, ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, उस वक्त तक कोई बंदा जन्नत के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, दाखिल नहीं हो सकता, जब तक कि वो मोमिन ना हो जाए, ईमान वाला ना हो जाए। फिर नबी ने बयान फरमाया, वला तुमिनू हत्ता तहाबू, और उस वक्त तक कोई बंदा ईमान वाला नहीं हो सकता, उस वक्त तक कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता, जब तक कि वो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लगे, उसके दिल में दूसरे मुसलमान के लिए, उसके दिल में दूसरे भाई के लिए मोहब्बत ना पैदा हो जाए। फिर नबी ने हदीस के अंदर फरमाया कि मेरी उम्मत के लोगों, ऐ लोगों, क्या मैं तुमको वो तरीका ना बता दूं, ओ लोगों, क्या मैं तुमको वो चीज ना बता दूं, ओ लोगों, क्या मैं तुमको वो तरीका ना सिखा दूं कि जिसके अपनाने पर तुम्हारे, यानी जिसके अपनाने पर तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाएगी, भाईचारा पैदा हो जाएगा।
پھر نبی نے بیان فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، کہ اے لوگوں تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام پیش کرنا، اور لوگوں تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام دینا، کیونکہ سلام دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے، سلام دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے اور دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم نے سلام دینا چھوڑ دیا، اور اس سے بھی بڑا افسوس اور ملال تو مجھے اس بات پر ہے، دل تو کرتا ہے کہ آپ کے سامنے ڈیٹیلز میں بتاؤں، واضح طور پر بتاؤں، کھول کر بتاؤں، لیکن میرے پیارے ساتھیوں آج مجھے یہ ماحول اجازت نہیں دیتا، آج مجھے یہ ماحول اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کھول کر واضح کروں یا کھول کر بتاؤں۔ لیکن آئیے یہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے بتا کر چلا جاتا ہوں کہ آج سلام کو چھوڑ دیا، اس سے مجھے افسوس نہیں ہے، کوئی ملال نہیں ہے، ملال اور افسوس تو مجھے اس بات پر ہے کہ آج مسلمانوں نے اپنے لیبل کی حساب سے اور اسٹیٹس کی حساب سے سلام دینا شروع کر دیا۔ سامنے سے جا رہا ہے کوئی امیر آ رہا ہے، اس کے لیبل سے اعلیٰ لیبل کا آ رہا ہے، اس سے اوپر کا آ رہا ہے، کوئی نیتا آ رہا ہے، کوئی مخیا آ رہا ہے یا کوئی ڈاکٹر آ رہا ہے، یعنی دیکھ رہا ہے کہ ہمارے گاؤں کا رئیس ہے یا ہمارے گاؤں کا مالدار، نہیں سامنے سے جا رہا ہے، دیکھا کہ کوئی امیر آ رہا ہے، ہمارے لیبل سے اوپر کا آ رہا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اس کو سلام پیش کر دیتے۔ جب یہی بندہ آگے بڑھتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک غریب آ رہا ہے، گاؤں کا مکتب کا ایک مولوی آ رہا ہے، یا ہمارے گاؤں کا ایک کسان آ رہا ہے، ایک فقیر آ رہا ہے، تب اس کی زبان سے سلام نہیں نکلتا ہے۔ تو کیا ہم نے اپنے لیبل کے حساب سے، اپنے اسٹیٹس کے حساب سے ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو سلام دینا شروع کر دیا، یعنی سلام میں بھی آج ہم نے اور آپ نے لیبل بنا دیا۔ نیتا دیکھا سلام کر دیا، رئیس دیکھا سلام کر دیا، کوئی سردار دیکھا سلام کر دیا، لیکن وہی بندہ جب آگے بڑھا، کوئی غریب کو آتا دیکھا، کوئی بھکاری کو آتا دیکھا، کوئی کسان کو آتا دیکھا، تو بندے کی زبان سے سلام نہ نکل سکا۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے رسول نے یہ نہیں کہا کہ لیبل دیکھ کر سلام کرو، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ حیثیت دیکھ کر سلام کیا کرو، اسٹیٹس دیکھ کر سلام کیا کرو، بلکہ میرے نبی نے تو ایک بیان فرمایا کہ آپس میں اپنے بھائی کو سلام پیش کیا کرو، جب بھی ملاقات ہو تو اس سے سلام پیش کیا کرو، کیونکہ سلام دینے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی، سلام دینے سے تمہارے دل میں آپس میں ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ سلام کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک حدیث بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، نبی سے پوچھا گیا، عرض کیا گیا کہ اے نبی، یا رسول اللہ، ای الاسلام خیر، آپ بتائیے کہ اسلام کے اندر سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ نبی سے پوچھا گیا کہ اے نبی آپ بتائیے کہ اسلام کے اندر سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ یا آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ای الاسلام خیر، آپ بتائیے کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ جب نبی سے پوچھا تو نبی نے جواب دیا کہ اے میرے صحابہ، مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ لوگوں مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ ای الاسلام خیر، اسلام کے اندر سب سے بہترین عمل کیا ہے، یعنی کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو یہ بھی سنو، تطعم الطعام، غریبوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ جہاں پر نبی نے یہ بیان فرمایا کہ تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کو کھانا کھلانا، وہیں پر نبی نے یہ بھی بیان فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا۔ اے میری امت کے لوگوں، تم جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرنا، اور تم جسے نہیں جانتے ہو اسے بھی تم سلام کرنا۔ اتنا ہی نہیں، سلام کی اہمیت دیکھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر تشریف لائے، عبداللہ ابن سلام جو مسلمان نہیں ہے، عبداللہ ابن سلام جو اسلام کو سویکار نہیں کیا ہے، عبداللہ ابن سلام جو اسلام کو ایکسپٹ نہیں کیا ہے، جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے، جو ابھی بھی نان مسلم ہے، یعنی اسلام کو سویکار نہیں کیا، عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ جب نبی مکہ سے مدینے کے اندر تشریف لائے اور لوگ نبی کو دیکھنے کے لیے دوڑ پڑے، تو میں بھی پیچھے پیچھے دوڑا، تو میں جب قریب گیا اور میری نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر پڑی، تو میں نبی کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا، میں نبی کا چہرہ، میں نبی کا فیس دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی کذاب کا چہرہ نہیں ہے، یہ چہرہ کسی جھوٹ بولنے والے کا چہرہ نہیں ہے۔ یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے یہودیوں کا، جو مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن یہودی ہے، اور وہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے، اور عبداللہ ابن سلام خود بیان کر رہا ہے
کہ جب نبی مدینے کے اندر تشریف لائے، جب میں نبی کو دیکھنے کے لیے گیا اور نبی کے چہرے پر جب میری نظر پڑی تو میں نبی کو دیکھ کر یہ سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی کذاب کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ چہرہ کسی جھوٹ بولنے والے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، مختصر میں بتا دوں آپ کو کہ وہ چہرہ کذاب کا چہرہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے، وہ تو آخری نبی کا چہرہ ہے، وہ تو محبوب کا چہرہ ہے، اور وہ چہرہ کسی جھوٹ بولنے والے کا چہرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس چہرہ کو دیکھ کر حسان ابن ثابت جو زمانہ جاہلیت کا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بہت بڑا شاعر تھا، انہوں نے کہا تھا نبی کو دیکھ کر کہ اے نبی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور وہی چہرہ جس چہرہ کو جابر ابن سمرہ نے دیکھ کر کہا تھا کہ اے نبی اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھ لے، اگر مجھ سے کوئی یہ سوال کر لے کہ 14ویں کا چاند زیادہ خوبصورت یا نبی کا چہرہ زیادہ خوبصورت، تو جابر ابن سمرہ کا جواب ہوگا، جابر ابن سمرہ کا آنسر ہوگا کہ نبی کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اور وہی گواہی یہ عبداللہ ابن سلام دے رہا ہے کہ جب میں نے نبی کا چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھنے کے بعد مجھے یہ علم ہو گیا، میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کے اور نزدیک گیا، میں نبی کے اور قریب گیا، یہ جاننے کے لیے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ذرا میں بھی دیکھوں، ذرا میں بھی سنوں کہ نبی اپنے انویائی کو، اپنے ماننے والے کو کیا تعلیم دیتے ہیں، کیا درس دیتے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ ابن سلام بیان کرتے ہیں کہ جب میں نبی کے پاس گیا تو نبی اپنے ماننے والے لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو یہ درس دے رہے تھے، یہ تعلیم دے رہے تھے، یہ شکشا دے رہے تھے کہ اے میرے صحابہ آپس میں ایک یعنی لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، یعنی غریبوں کو کھانا کھلایا کرو، اور تم جسے جانتے اسے بھی سلام کرو، اور تم جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو۔ تو اس حدیث سے بھی، اس واقعے سے بھی پتا چلا کہ سلام کی کتنی اہمیت تھی نبی کی نظر میں، کہ نبی نے اپنے انویائی کو، نبی نے اپنی امت کو بار بار یہ حکم دیا، بار بار یہ درس دیا کہ جب تم زندگی گزارو تو یوں زندگی گزارو کہ جب بھی تمہارے سامنے کسی مسلم سے ملاقات ہو جائے، کسی مسلمان سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو اس کو سلام پیش کرو۔ کیوں؟ کیونکہ سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ گاؤں میں گاؤں کے اندر ایک سماج کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں جب آپس میں ایک دوسرے کو سلام دینا شروع کر دیں گے، یقین مانیے آپس میں ایک دوسرے کے پرتی نفرتیں مٹ جائیں گی، دشمنی ختم ہو جائیں گی، اور آپس میں سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، گاؤں کے اندر لوگوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز پر ذرا غور کیجیے۔ آج چلیے اس کے تعلق سے 3 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر میں تیسری چیز کی جو ہے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو ہمارے گاؤں میں، ہمارے سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کوئی بھی مسلمان اپنے پڑوسی کے ساتھ راضی نہیں ہوتا، اپنے پڑوسی سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ اکثر مسلمان اپنے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے۔ کتنے پڑوسی تو ایسے ہیں جو اپنے پڑوسی کے تعلق سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ مر جائیں، جل جائیں، اس کا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، وہ زمین بیچ کے دوسری جگہ پہ چلے جائے، یہ خواہش بھی رکھتے ہیں اپنے پڑوسی کے تعلق سے۔ تو پتہ چلا کہ ایک مسلمان کا اپنے پڑوسی کے ساتھ، بغل میں جو گھر ہے اس کے ساتھ اس کا آج سمپرک اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ایک مسلمان کو اپنے پڑوسی کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، یہ طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں اور آپ کو سکھایا۔ اور حدیث تو یہ ہے کہ جو ہمارے تصور سے بھی باہر کی چیز ہے کہ نبی نے بیان فرمایا تھا، کہیں کہیں تو بیان فرمایا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو نماز پڑھو، ایمان رکھتے ہو تو روزہ رکھو۔ اللہ کے نبی نے یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ صحیح حدیث ہے، نبی نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔
نبی نے فرمایا کہ اے مسلمان، اے میری امت کے لوگوں، اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر اگر تم وشواس رکھتے ہو، اللہ پر اور قیامت کے دن پر اگر تم ایمان رکھتے ہو، تو اپنے بغل میں جو رہنے والا پڑوسی ہے نا، پڑوسی کو کبھی تکلیف مت دینا، پڑوسی کو کبھی کشٹ مت دینا۔ یہ تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں دیا، اور دینے کے بعد یہ سکھایا کہ ایک مسلمان کو اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے۔ کہ آپ کے ذریعے سے وہ حدیث جو میں نے پڑھی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ ایک مسلمان کو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، اس کی کسی بھی چیز کے ذریعے سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، تم اپنے سماج کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر اس طرح زندگی گزارنا کہ تمہاری کسی بھی چیزوں کے ذریعے سے تمہارے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اسے کشٹ نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور نبی نے اس حدیث کے ذریعے سے اور اس حدیث کے حوالے سے اللہ کے پیارے رسول نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دے دی اور یہ درس دے دیا۔ حدیث تو بہت ساری ہے، ایک حدیث تو اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ یہ بیان فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ یہ اللہ کے رسول آپ کس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں، وہ مومن نہیں؟ کیا وہ بندہ جو نماز نہ پڑھے، کیا وہ بندہ جو روزہ نہ رکھے، یا وہ بندہ جو زکوٰۃ نہ دے، یا وہ بندہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود بھی، طاقت رکھنے کے باوجود بھی حج نہ کرے؟ تو نبی نے بیان فرمایا، وہ بندہ نہیں جو نماز نہ پڑھے، وہ بندہ نہیں جو روزہ نہ رکھے، وہ بندہ نہیں جو زکوٰۃ نہ دے، وہ بندہ نہیں جو حج نہ کرے، بلکہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ وہ بندہ مومن نہیں۔ کون؟ جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دے، جو اپنے پڑوسی کو ستائے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ بندہ مسلمان نے، کون بندہ؟ جو رات میں پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جائے اور اس کے پڑوس میں رہنے والا بھوکا سو جائے۔ تو ایک مسلمان کو اپنے سماج کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، اس حدیث کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے ہمیں اور آپ کو سمجھایا کہ اگر ہم مسلمان ہیں، جب بھی کھانا کھائیں یہ احساس کریں کہ ہمارے گھر کے قریب ایک غریب بھی رہتا ہے، ہمارے گھر کے قریب ایک بھکاری بھی رہتا ہے، ہمارا پڑوسی بیمار ہے، ہمارا پڑوس میں رہنے والا بچہ کا باپ نہیں، وہ یتیم ہے، کمانے کے لائق نہیں، شوہر نہیں، بیوی ہے، کمانے کے لائق نہیں۔ تو ہماری یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کی خبر لیں گے، ہم کھانے سے پہلے اس کے گھر میں جائیں گے، ان سے ان کا حال پوچھیں گے کہ بتاؤ کیا کوئی پریشانی تو نہیں، بتاؤ کیا تمہارے گھر میں کسی چیز کی کمی تو نہیں، کیا تم نے آج کا دن کا کھانا کھایا، کیا تم نے صبح کا کھانا کھایا، کیا تم نے رات کا کھانا کھایا۔ یہ رسپانسبلٹی ہے، اور اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے ہمیں اور آپ کو حدیث کے ذریعے سے فرمایا۔ آپ کو ایک حدیث سنا دوں، وہ حدیث بھی ذرا سن لیجئے۔ عبداللہ ابن عمر کے لیے بکری ذبح کی گئی۔ عبداللہ ابن عمر ایک صحابی رسول ہیں، ان کا غلام ان کے لیے ایک بکری ذبح کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے لیے ان کا غلام ایک بکری ذبح کرتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر اپنے غلام سے بار بار یہ کہہ رہا کہ کیا تو نے ہمارے پڑوس میں رہنے والا یہودی، اے غلام، ہمارے گھر کے قریب ہمارا پڑوسی جو یہودی ہے، کیا تو نے اس کے گھر میں گوشت بھیجا، کیا تو نے اس کے گھر میں گوشت بھیجا، کیا تو نے اس کے گھر میں گوشت بھیجا؟ 3 مرتبہ کا۔ کون؟ عبداللہ ابن عمر جو صحابی رسول ہے۔ اس حدیث سے بھی ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے، اس حدیث سے بھی ہمیں اور آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا گھر کے قریب جو ہمارا پڑوسی ہے، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے ماننے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کا ماننے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق کیوں نہیں رکھتا ہو، بلکہ اللہ کے رسول نے ہمارے اوپر یہ رسپانسبلٹی اور ہمارے اوپر یہ دائتو اور ہمیں اور آپ کو یہ ذمہ داری دے دی ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں گے اور ہم اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیں گے، اور جہاں تک ہوگا ہم ان کی مدد کریں گے۔
گے ہم ان کا سہایتا کریں گے. ایک حدیث اور میں پڑھ دوں اس کے تعلق سے, بڑی زبردست حدیث ہے. آپ جب گھر جائیں گے تو اپنی بہن کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بیوی کو یہ حدیث آپ ضرور سنائیے گا. حدیث کیا ہے؟ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے. یہ حدیث آپ کو کہاں پہ ملے گی؟ دیکھیں یہ حدیث آپ کو حوالہ بھی دے کر چلا جاتا ہوں. یہ حدیث آپ کو ملیں گی, ایک کتاب ہے الادب المفرد کہہ کر, اس کتاب کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. اور حدیث کے راوی حضرت عبد الرحمن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے. اس حدیث کو بھی ذرا سن لیجئے کہ اگر کوئی مسلمان یا اس کے گھر کا کوئی افراد اگر اپنے پڑوسی کے ساتھ, سماج میں رہنے والا اس کے گھر کے قریب جو اس کا پڑوسی ہے, اگر اس کا پڑوسی کے ساتھ اس کا غلط رویہ ہوگا, اگر اس کا غلط برتاؤ اس کے ساتھ ہوگا یا اس کو تکلیف دے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا, اللہ کے رسول نے اس حدیث کے ذریعے سے تمام امت مسلمہ کو پیغام دیا, تمام امت مسلمہ کو یہ درس دے دیا. اے لوگوں, حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہے نبی فلا عورت رات کو قیام بھی کرتی ہے, یعنی 5 ٹائم کی نماز تو پڑھتی ہی پڑھتی ہے, اس کے بعد رات کو قیام بھی کرتی ہے, یعنی رات جاگ جاگ کر وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے, رات جاگ جاگ کر وہ تہجد کی نماز پڑھتی ہے. اے اللہ کی رسول, وہی عورت جو رات جاگ جاگ کر اللہ کی عبادت بھی کرتی ہے, رات جاگ جاگ کر تہجد کی نماز بھی پڑھتی ہے, وہی عورت دن میں روزہ بھی رکھتی ہے, اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرتی ہے, اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ دان و خیرات بھی کرتی ہے, لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے, اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو کشٹ پہنچاتی ہے. تو نبی نے فرمایا کہ اس عورت کے اندر کوئی بھلائی نہیں, وہ عورت جہنم کے اندر جائیں گی. وہ لوگوں, اپنے گھر کے اندر رہنے والے عورتوں کو جا کر یہ حدیث سنا دینا, اپنی بیٹیوں کو جا کر یہ حدیث سنا دینا, اپنی بیویوں کو جا کر یہ حدیث سنا دینا, اپنے گھر کی خواتین کو یہ حدیث سنا دینا, کیونکہ آج ہمارے سماج کے اندر, آج ہمارے معاشرے کے اندر اور آج ہماری سوسائٹی کے اندر جو عورتیں ہوتی ہیں, جو خاتون اسلام ہیں, وہ ذرا ذرا سی باتوں کے لیے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ لڑ جاتی ہے, ذرا ذرا سی باتوں کے لیے اپنے پڑوسیوں کے بارے میں اپنی زبان سے نازیبا الفاظ نکال دیا کرتی ہے. اس لیے آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حدیث جا کر انہیں سنا دینا, یہ نبی کا پیغام بھی ان تک پہنچا دینا کہ ایک عورت 5 ٹائم کی نماز تو پڑھتی ہی پڑھتی ہے, فرض نمازیں تو پڑھتی ہی پڑھتی ہے, لیکن رات کو جاگ جاگ کر بھی اللہ کی عبادت کرتی ہے, رات جاگ جاگ کر تہجد کی نماز پڑھتی ہے, دن میں روزہ بھی رکھتی ہے, اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ بھی کرتی ہے, زیادہ سے زیادہ دان و خیرات بھی کرتی ہے, لیکن اس کا جرم اتنا, اس کا قصور اتنا کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو گالیاں دیا کرتی ہیں, اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کے لیے نازیبا الفاظ یوز کیا کرتی ہیں, اپنے پڑوسی کو اپنی باتوں کے ذریعے سے کشٹ پہنچاتی ہے. تو نبی نے فرمایا اس کی نماز بھی بیکار, اس کی تہجد کی نماز بھی بیکار, اس کے فرض روزہ بھی بیکار, اس کی زکات بھی بیکار, اس کا صدقہ بھی بیکار. اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا گیا, یہ اللہ کے رسول فلاں عورت رات میں قیام نہیں کرتی, رات جاگ جاگ کر اللہ کی عبادت نہیں کرتی, رات جاگ جاگ کر تہجد کی نماز نہیں پڑھتی, دن میں روزہ بھی نہیں رکھتی, اور اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ بھی نہیں کرتی, بلکہ پنیر کے ٹکڑے کے برابر صدقہ کرتی ہے, لیکن وہ عورت اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی. نبی نے بیان فرمایا کہ ایک عورت رات کو تہجد کی نماز پڑھے, اللہ اکبر, دن میں روزہ بھی رکھے اور اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے, خیرات کرے, دان کرتی ہے, لیکن بول دیجیے. السلام علیکم. ایک ضروری اعلان, سلیم کے بچے گم ہو گئے ہیں, اگر کوئی کسی کے پاس ہے تو اسٹیج پر حاضر کر دیں.
6 বছর का ছেলে হারিয়ে গেছে, যদি কোনো কাছে থাকে তো স্টেজে এসে হাজির করতে, আমার মা খালি আছে এখানে, যদি ছেলে নিতে পারে তো ছেলেকে উঠিয়ে আমার মার কাছে পৌঁছে দাও স্টেজের কাছে। हाँ, तो इस हदीस के ज़रिए से अल्लाह के रसूल ने हमें ये पैगाम दिया, हमें ये मैसेज दिया, हमें ये दर्स दिया कि हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि एक लेडी, एक खातून, एक औरत नमाज भी पढ़े, रोज़ा भी रखे, ज़कात भी दे और फ़र्ज से ज़्यादा यानी नफल भी वो इबादत करे, रात जाग जाग कर क़याम करे, लेकिन बस जुर्म इतना, कसूर इतना कि वो अपनी ज़बान से अपने पड़ोसी को तकलीफ़ दे, अपनी ज़बान से अपने पड़ोसी को कष्ट पहुँचाए, तो नबी ने फरमाया कि इसकी नमाज भी बेकार, इसका रोज़ा भी बेकार, इसका सदका भी बेकार, ये औरत जहन्नम के अंदर जाएगी। और एक लेडी जो रात जाग जाग कर अल्लाह की इबादत ना करे, दिन में रोज़ा भी ना रखे, उसकी तरह ये सदका भी ना करे, पनीर, हदीस का अल्फाज है कि पनीर के टुकड़े के बराबर सदका करे। लेकिन इसकी खूबी क्या है? इसकी खूबी ये है कि ये अपनी ज़बान से अपने पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाती है, या अपने ज़बान से अपने पड़ोसी को कष्ट नहीं पहुंचाती है। तो इसके लिए अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये लेडी जन्नती है और ये जन्नत के अंदर जाएंगी। तो इस हदीस से हमें पता चला कि हमारे ज़रिए से, हमारे अखलाक के ज़रिए से, किरदार के ज़रिए से, बातों के ज़रिए से हमारे पड़ोसी को भी तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। इस हदीस से भी यही पता चला जो मैंने पहले कहा था कि अल मुस्लिम मन सल्लम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए और लास्ट चीज़ मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ कि आज हम अपने समाज में, अपने सोसाइटी में, अपने माशरे में एक मुसलमान कैसे ज़िंदगी गुजारे। देखिए, आज हम अपनी ज़िंदगी में सब बिजी है, आज सबके पास बिजी शेड्यूल है, तो अपनी बिजी शेड्यूल में या अपनी बिजी लाइफ में हम कैसे ज़िंदगी गुजारें, अपने भाई के साथ कैसे वक्त निकालें, अपने भाई के साथ कैसे मोहब्बत पैदा करें, उसको हम अपने कैसे बनाएं। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इसका भी दर्स हमें और आपको दे दिया। मसलन मिसाल के तौर पर आपका घर चुरखी है, यानी आपका घर चरखी है, आपका एक भाई मालदा में रहता है, आपका एक भाई कटिहार में रहता है, आपका एक भाई हमारे सनोली में रहता है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम क्या करो, कभी कभी अपना वक्त निकाल कर, बिजी टाइम निकाल कर अपने भाई से मिलने के लिए जाओ, अपने भाई से मुलाकात करने। सिर्फ भाई के ऊपर इसको फिट मत कीजिएगा, सिर्फ भाई के ऊपर, अपना सगा भाई के ऊपर इस हदीस को फिट मत कीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका दोस्त 1 साल 3 साल पढ़े, 4 साल पढ़े, क्लासमेट है, घर काफ़ी दूर है, आप कहीं दूर में रहते हैं, या आपके गांव का आपका पड़ोसी आपका घर छोड़ के, जगह छोड़कर, गांव छोड़कर, मोहल्ला छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर चले गए, तो सबके ऊपर आप इस हदीस को फिट कर सकते हैं। नबी ने फरमाया मोहब्बत पैदा करने के लिए कि कैसे मोहब्बत पैदा करेंगे, तो नबी ने क्या बयान फरमाया कि कभी कभार वक्त निकाल कर उससे मिलने के लिए जाया करना, कभी कभार वक्त निकाल कर उससे मीट करने के लिए जाना, उसके घर में जाना, कभी बैठकर एक साथ खाना खाना, बातें होते करना, ऐसा करने से भी मोहब्बत पैदा होती है। आप कहेंगे मौलाना इसकी दलील क्या है, तो मैं आपको एक हदीस दलील के तौर पर देकर जाता हूँ। सही मुस्लिम की हदीस है, और हदीस इस तरह है कि एक आदमी रास्ते से जा रहा है, एक आदमी तने तना रास्ते से चलकर जा रहा है। सही मुस्लिम की हदीस है, इस हदीस को भी इमाम मुस्लिम के अंदर लेकर इसी तरह आते हैं कि एक आदमी तने तना रास्ते से गुजर रहा है, रास्ते से जा रहा है, एक अजनबी शख्स, एक अजनबी सा इंसान उसके पास आया और आने के बाद उससे कहा कि अरे मेरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तन्हे तन्हा तुम कहाँ चले जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। उसने जवाब दिया कि अजनबी शख्स आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो सुनो, मैं अपने भाई से मीट करने के लिए जा रहा हूँ, मैं अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा हूँ, मैं अपने भाई से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। फिर उस आदमी ने, यानी उस अजनबी शख्स ने उससे कहा, चलने वाला शख्स से कहा कि मेरे भाई जरा ये तो बताओ कि तुम अपने भाई से मिलने के लिए क्यों जा रहे हो, क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान किया है जिसका कर्ज तुम अदा करने जा रहे हो, या तुम्हारा भाई तुमको उधार दिया है, उधारी का पैसा देने के लिए जा रहे हो, या तुम्हारा भाई से तुम्हारा कोई काम है, कोई जरूरत है, उसको पूरी करने के लिए तुम अपने भाई के पास से जा रहे हो।
جب اس اجنبی شخص نے چلنے والا شخص سے پوچھا، چلنے والا شخص سے سوال کیا، تو اس نے جواب دیا کہ میرے بھائی تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو، تم جاننا چاہتے ہو کہ میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے کیوں جا رہا ہوں، تو سنو، نہ اس نے میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے جس کا میں قرض ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نہ اس نے مجھے کوئی چیز ادھاری پر دی ہے جس کو میں واپس لوٹانے جا رہا ہوں، یا نہ اس سے میری کوئی ضرورت ہے جس کو پوری کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں، بلکہ میں اپنے بھائی سے اس لیے میٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے بھائی سے اس لیے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ میں اپنے بھائی کو اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، میں اپنے بھائی سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ جب اتنا سننا تھا تو اجنبی شخص نے اس سے جواب دیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کیا جواب دیا؟ اے میرے بھائی، تم اپنے بھائی کو اللہ کے لیے اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو، اور اسی محبت کو یعنی بچانے کے لیے، اس محبت کی خاطر، اس محبت کو یعنی پختہ کرنے کے لیے تم اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہے ہو، محبت کی خاطر جا رہے ہو، تو سنو، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس یہ پیغام لے کر بھیجا ہے، یہ میسیج دے کر بھیجا ہے کہ تو جس طرح اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی تم سے اسی طرح محبت کرتا ہے۔ پھر سے حدیث سنیے، وہ اجنبی شخص کوئی معمولی انسان نہیں تھا، وہ ایک فرشتہ تھا، اور اللہ نے ڈائریکٹ ایک فرشتہ کو اس انسان کے پاس بھیجا جو اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، محبت کے خاطر جو اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، محبت کو برقرار رکھنے کے لیے، تو اللہ نے فرشتہ کو بھیج کر یہ پیغام دلوایا، فرشتہ کو بھیج کر یہ میسج دلوایا کہ تم جس طرح اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو، اللہ بھی تم سے اسی طرح محبت کرتا ہے۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے بھی اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو 1400 سال پہلے یہ حکم دے دیا کہ ہم اپنے بھائی سے اگر ملنے کے لیے جائیں گے، کئی دور دراز میں ہیں، ان کے پاس جائیں گے کہ تاکہ محبت برقرار رہے، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، ملنے سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر آپ اپنے بھائی سے یا کسی مسلمان دوست سے یا ساتھی سے یا پڑوسی سے اگر آپ محبت کے خاطر اگر ملنے کے لیے جائیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو یقین مانیے آپ اس سے جتنی محبت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ سے اتنی ہی محبت کریں گے۔ تو یہ 3 چیزیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ اتنی رات کو میں 1 گھنٹہ سے زیادہ آپ لوگوں کے سامنے نہیں بولوں گا، کیونکہ ہم لوگوں کے سامنے اگر سامعین نہ ہو تو بولنے میں بھی مزہ نہیں آتا ہے، اور اگر سننے والا بھی ایسا نہ ہو تو بولنے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ خیر بہت رات ہو چکی ہے اور پورا پنڈال بھی خالی ہو چکا ہے، پر انشاءاللہ میں تو یہ چاہتا تھا یا میری یہ تمنا بھی تھی کہ شاید چرکی پہلی بار جا رہا ہوں، وہاں جاؤں گا، بہت سارے لوگ ہوں گے، ان کے سامنے 2-2.5 گھنٹہ بولوں گا، یہ تمنا اور یہ آرزو بھی تھی، لیکن کیا کرے، انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، من تشاء ما شاء اللہ، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ خیر کبھی اگر موقع ملے اور دعوت ملے تو انشاءاللہ میں آپ کے علاقے میں پھر سے آؤں گا، اور کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے سے لمبی دیر تک یا کچھ دیر تک کسی مضمون کے اوپر یعنی تقریر رکھی جائے یا کسی مضمون کے اوپر آپ لوگوں کے سامنے بولا جائے۔ تو آج جو میں نے اس 1 گھنٹہ کے اندر جو میں نے آپ کو بتانا چاہا یا جو بولنا چاہا یا جو سمجھانا چاہا وہ یہ تھا کہ ایک مسلمان کو اس طرح زندگی گزارنی چاہیے کہ اس کے اخلاق کے ذریعے سے، اس کے کردار کے ذریعے سے، اس کے بیہیویئر کے ذریعے سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو، کسی دوسرے انسان کو پریشانی نہ ہو۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے حسد نہ ہو، یہ حسد نہ ہو کہ وہ اچھا کیوں کھا رہا ہے، اچھا کیوں پہن رہا ہے، اچھی گاڑیوں میں کیوں گھوم رہا ہے، تو ہم اس سے جلنے لگے، اس کے اوپر الزام لگانے لگے، اس کو بدنام کرنے کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرنے لگے۔ یہ بھی مسلمانوں کا کام نہیں ہے، اللہ کے رسول نے اس سے بھی ہمیں اور آپ کو منع فرمایا۔ اور پھر میں نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کے لیے یہ بھی حلال نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کی عزت پر حملہ کرے یا اس کو رسوا کر دے یا پھر اس کو ذلیل کر دے۔ یا میں نے یہ بھی کہا کہ ولا یحقرہ، کسی مسلمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو حقارت کی نظر سے دیکھے، وہ غریب ہے تو اس کو ذلت
ذلت کی نظر سے دیکھے، ذلت کی نگاہوں سے دیکھے. ان تمام چیزوں سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا. پھر میں نے 3 چیز آپ لوگوں کے سامنے ایسی رکھی کہ جس کے کرنے سے محبت پیدا ہو جائے گی آپس میں ایک دوسرے کے دل میں. ایک ہے سلام کرنا، اور دوسری چیز ہے کہ پڑوسیوں کا جو حق ہے اگر آپ اس کا حق اس کو دیں گے، ہمارے اوپر جو رسپانسبلٹی ہے، ہمارے اوپر جو دائتو ہے، جو ذمہ داری ہے، اگر پڑوسیوں کے تعلق سے ہم اس کو نبھائیں گے، ہم اس کو ادا کریں گے تو یقیناً پڑوسی کے ساتھ بھی ہمارا سمپرک اچھا ہو جائے گا، پڑوسی کے ساتھ بھی ہماری محبت پیدا ہو جائے گی. اور تیسری چیز جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھانا چاہا یا مختصر وقت میں جو میں نے بتانا چاہا وہ یہ تھا کہ ہم اپنی اپنی زندگی میں سب بجی ہیں، کوئی آج فرصت سے نہیں ہے، سب اپنی اپنی زندگی میں بجی ہیں. تو آپ اپنی زندگی کے بجی شیڈیول میں، آپ اپنی زندگی کے بزی ٹائم میں آپ کیا کریں، کبھی کبھار وقت نکال کر اپنے دوستوں کے لیے بھی وقت نکالا کریں، کبھی کبھار اپنے گاؤں میں رہنے والے، اپنے سماج میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی وقت نکالیں، اپنے بھائی کے لیے وقت نکالیں، اگر وہ دور میں رہتے ہیں کبھی ان سے ملنے کے لیے جائیے. ایسا کرنے سے بھی آپس میں ایک دوسرے کے پرتی محبت پیدا ہوتی ہے. آئیے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو اخوت، محبت اور ہمدردی کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرنے کی، ایک دوسرے کی مصیبت میں، ایک دوسرے کی پریشانی میں اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی تو توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہم سب کے دل میں محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما اور قرآن اور حدیث کو فالو کر کے تو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین شام سے لے کر اب تک جتنی بھی باتیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہوئی ہے تمام کی تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اتنی لمبی رات میں اور اتنی ٹھنڈی رات میں جو لوگ آئے ہیں اور اتنی دیر تک جو قرآن اور حدیث کی باتیں بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، الہ العالمین تو ان لوگوں کے آنے کو قبول فرما لے. پڑھیے اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.